अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज से इमरान खान के लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ हो गया है। एक तरफ लॉन्ग मार्च है और दूसरी तरफ मुल्की हालात हैं। इस पर आज हम आपका खुसूसी और तफसीली तबसरा चाहते हैं। नॉर्मली आपका टू द पॉइंट और शॉर्ट तबसरा होता है। तबसरा टू द पॉइंट ही होना चाहिए, अदरवाइज तो ऐसा ही है जैसे लस्सी, लड़ाई और तबसरा, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप पानी डालते जाओ, बढ़ाते जाओ। अच्छा खैर, उसको छोड़ो आप। मैंने बचपन में ना दो मुहावरे, एक था कि पॉलिटिक्स कीप्स कॉमेडियंस इन बिजनेस, पॉलिटिक्स कीप्स कॉमेडियंस इन बिजनेस। दूसरा था ही हु डजंट नो हाउ टू सर्व, he who doesn't know how to serve cannot know how to command। इस मुल्क का जो जोकर और कॉमेडियन सियासतदान है ना, अब मुझे समझ आई है इन मुहावरों का मतलब क्या था। अदरवाइज मैं हमेशा मशकूक रहा, ये कॉमेडियंस हैं, ना इनको आवाम की परवाह, ना इनको मुल्क की परवाह, ना इनको मुल्क के इमेज की परवाह। यानी सैलाब ज़्यादा बच्चियों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, वो चाय की पत्ती का डब्बा चुराने पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, आफत ज़्यादा लोग वो जेलों में जा रहे हैं। अच्छा, इक्तिसादी हालात इस मुल्क के ओवरऑल देख लो, खबरें अफवाहें सच्ची झूठी मुझे नहीं पता कि ये किसी वक्त भी डिफॉल्ट की तरफ फिसल सकता है सारा मुल्क। आज के अखबार में हसन साहब स्टेट कोई बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि मुल्की ज़खायर मजीद कम हो गए हैं। अच्छा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, कोई पटाखा, कोई शुरली, कोई लाश, सब कुछ भस्म कर सकती है, पल्ले पल्ले कुछ नहीं। मुझे जो बात परेशान कर रही है और मुझे जो बात समझ नहीं आ रही कि सियासतदानों की इस फ्री स्टाइल रेसलिंग के नतीजे में अगर रियासत के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया तो रियासती अदारे कैसे खामोश रहेंगे? वो क्यों इसको जरूरत से ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जी हमने वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं। क्यों मुदाखलत नहीं? मेरी समझ से बाहर है। ये अगर थोड़ा सा मामला बढ़ गया, वापडा ने जो वावेला मचाया है, सही कहा है झूठ कहा मुझे नहीं पता, उसी की तरफ आ रही हूँ। ये अगर लाशों का खेल, देखो पहले ये सारी गलाजत, गंदगी, नजासत मुल्क के ऊपर तारी है, ठीक है, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के गिट्टे खींच रहे हैं, लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये सूरत अगर वो वावडा वाली बात की तरफ चली जाती है तो कैसे आप, मेरी समझ से बाहर है मुकम्मल तौर पे। मेरी मत मारी गई है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जी वैसे हसन साहब की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसल वाविदा साहब ने कि खून ही खून होगा, जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, अरशद शरीफ कत्ल में इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस नहीं। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या खिस किया है अब तक? मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा। देखो, पहली बात हुई है कि अब नहीं, ये खून ही खून और ये लाशों वगैरह का जो आप जिक्र कर रहे हो वावडा के हवाले से, कसर तो इसी चीज की रह गई है। बाकी क्या है? जिंदा लाशें हैं, वो चलती फिरती आपको सड़कों पे नजर आ रही हैं भिखारियों की शक्ल में, जो मासूम बच्चे, कांपती हुई बूढ़ी औरतें, ख्वाजा सरा जो एक जमाने में शादियों ब्याहों पे मांगा करते थे, वो कल्चर खत्म हो गया है। अच्छा, एक बात मैं आपको याद कराऊं कि एक पीपल्स पार्टी में भी एक फैसल होते थे, उनका नाम था फैसल रजा आबदी। वो रेप्लिका ही थे या फैसल वावडा उनका रेप्लिका है? दोनों को अपने असाब और अपनी जबान पे कोई जरूरत को ज्यादा इख्तियार और कंट्रोल नहीं है। हसन साहब, हालात की आप बात कर रहे हो तो हालात हैं कौन से? ये तो बिल्कुल ही अंधेरे में। बहुत कोई समझदार को सियाना आदमी ले आओ, उससे ये सवाल पूछो, मेरी अकल जवाब भी दे गई है और दंग भी रह गई है। एक अजीबो गरीब किस्म का स्टांस है।
جن لوگوں کی طرف بندہ دیکھتا ہے پناہ کے لیے یا پروٹیکشن کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو مداخلت ہی نہیں. اس کا مطلب ہے یہ ایک انگلش میں کہتے ہیں بل ان اے چائنا شاپ. او بھائی یہاں تو سو مینی بلز ان اے چائنا شاپ. پاکستان ایک وہ چینی کے برتنوں کی دکان ہے، بے شمار بھینسے وہاں گھسے ہوئے ہیں. تو آپ نہ کریں مداخلت، جس نے نہیں کرنی وہ نہ کرے. لوگ بھگت رہے ہیں اور بھگت لیں گے، کوئی بات نہیں. فیصل واوڈا نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ کسی اور کی ہمارے پر بول گئے ہیں؟ نہیں، دیکھو دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. فیصل کی یہ ذاتی رائے ہو یا کسی کے ایما پہ بول رہا ہو، اصل بات یہ ہے اس نے کہا کیا ہے. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کیا رہا ہے. اور میں نے اس میں ایڈ ہی کیا ہے نا کہ صرف اسی چیز کی اب کسر رہ گئی ہے اس ملک میں، باقی کوئی نہیں. تشدد بھی ہو گیا، پکڑے بھی گئے، برہنہ کر کے مارے بھی گئے، الزام بھی بڑے بڑے لگے، توشے خانے بھی آ گئے، ایون فیلڈ بھی چلے گئے. یہ سارا کچھ ہو چکا. گالی گلوچ عروج پہ جاری ہے، لانگ مارچ بھی شروع ہے. اس کو ویسے لانگ مارچ کہتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں، اللہ معاف کرے کہ میں ماؤ زیتونگ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں. یہاں تو کنٹینرز وغیرہ یہ وہ اس طرح کا کام ہوتا ہے. مجھے صرف میرا کنسرن یہ ہے کہ اس سے اگلا قدم کیا ہے. بیسیکلی اس نے ایک منطقی اور لاجیکل سی بات کی ہے فیصل واوڈا نے. ایک ہی کسر رہ گئی ہے نا اب. اللہ معاف کرے یہ لاشوں واشوں والی، اور یہ کیا آپ نے کیا کہا کہ وہ خون ہی خون اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں. لاشیں ہوں گی اور خون، جی خون ہی خون اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا. ہاں بس انہی کی کسر رہ گئی ہے. اگر یہ اسی رفتار سے چلتا رہا تو منطقی انجام تو پھر یہی نکلتا ہے. کلیش ہوگا نا جی، اس کی شروعات ہیں. کسی وقت بھی غلط موڑ مڑ گیا تو کہانی شروع ہو جائے گی. صحیح. لیکن شاید قدرت کی طرف سے یہی کوئی اسی میں کوئی بہتری ہو کہ بھی ایک دفعہ جو ہونا ہے ہو جائے، آر پار جو بھی کرنا ہے کر لیں. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کون کرے گا، کس کے پاس اتنی کمانڈ ہے، کنٹرول ہے، طاقت ہے، تجربہ ہے، ڈسپلن ہے کہ وہ ریچھ کتے کی لڑائی برابر چھڑا دے. یہ ہمارے زمانے میں ایک زمانے میں بہت پاپولر تھا پاکستان میں یہ کھیل. صحیح. تو حسن صاحب دوسری پیشاور جواری ہے، ریچھوں اور کتوں کی لڑائی. ہاں جی. تو دوسری طرف نواز شریف نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ انقلاب نہیں آرمی چیف لگانے کے لیے ہے. یار وہ تو بالکل ہی ایک فضول بات کر رہا ہے وہ آدمی. کیا ہسٹری ہے بھائی؟ سکندر مرزا تھا پیچھے، کان سے پڑھ کے ملک سے باہر نکال دیا ایوب خان نے. ضیاء الحق ہاتھ باندھ کے بھٹو کے پیچھے، تصویریں موجود ہیں، یوں ہاتھ باندھ کے 6 قدم پیچھے بھٹو کے، سر جھکا کے. ایک بار بھٹو صاحب اچانک اس کمرے میں چلے گئے. ہی واز اے چین اسموکر. بعد میں چھوڑ دیا تھا جنرل ضیاء نے اسموکنگ. اس زمانے میں وہ ڈن ہل ایک سگریٹ ہوتا تھا، وہ بہت ہی واز اے چین اسموکر. وہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. انیکسپیکٹڈلی دا پرائم منسٹر لینڈڈ دیر. ضیاء الحق نے جلتا سگریٹ جیب میں ڈال لیا. پھر اس نے کیا کیا؟ اپنا یہ جنرل جنجوعہ، پرویز مشرف صاحب، میں نے ان کو لگایا تھا. یہ کچھ ذاتی ملازم، یہ مینٹالٹی گندی ہے. وہ اسٹیٹ کا، وہ افواج پاکستان کا سربراہ، وہ تمہارا کچھ ذاتی ملازم ہے کہ جو لگانا چاہتا ہے. کیا مطلب ہے لگانا چاہتا ہے؟ پہلے لگا کے دیکھ ہی لیا. ابھی تک سبق ان کو، آج تک انہوں نے سبق نہیں سیکھا. یہ اپنا باجوہ صاحب کو کون لے کے آئے تھے، پھر انہی کے بارے میں اتنی لمبی لمبی زبانیں. یہ دیکھو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج کا جو ایک باعزت باوقار کوئی ادارہ ہے اس ملک میں، اس کا وہ سربراہ ہوتا ہے کہ جی لگانا ہے. بھائی تم نے ذاتی ملازم لگانا ہے.
जो होगा उसकी टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान होगी जी, अपना इदारा होगा। इतनी बार जलीलो खार होने के बाद भी अगर इनकी मेंटालिटी यही है, अपना लगाना चाहिए, अपने से क्या मुराद है भाई? साहब, नवाज शरीफ ने इमरान खान के बारे में ये भी कहा है कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। देखो, ये तो टिपिकल हमारे यहाँ छिछोरपन है। मसलन मैं कहूंगा कि आप चोर हो, आप जवाबन ये कि अपनी चोरी की बात करो, पहले आप मुझे जवाबन कह दोगे मुंह उठा के। अच्छा, वो जो तोशा खाना वाला है, इट इज नॉट अ ब्लंडर बट डेफिनेटली इट्स अ मिस्टेक। मुझे नहीं पता किसने मिसलीड किया है, क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, लेकिन डेफिनेटली देखो, मैं जिस इमरान खान से वाकिफ हूं, थोड़ा बहुत फासले से और एक सुना के और ये और वो सारा, उसके बारे में मेरा तो हुस्न ज़ान ये था कि वो तोशे खाने माने की तरफ थूकेगा भी नहीं। और याद रखना, सफेद चादर पे एक कतरा स्याही का बहुत नुमाया लगता है। जो काली चादरें हैं पूरी की पूरी, उन पे 1, 2, 10, 20, 50 ड्रॉप्स काली स्याही के तो जाहिर है नजर ही नहीं आएंगे। कमाल की बात है, बिल्कुल उजली चादर पे एक ड्रॉप काली स्याही का, वो बहुत नुमाया दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक। आई एम नॉट एट ऑल ट्राइंग टू जस्टिफाई। ये क्या तोशे खाने मोशे खाने, इंसानों, करोड़ों इंसानों की सरबराही का अल्लाह पाक की तरफ से अता अगर किसी आदमी को, वो उसको तो बहुत आगे, उसकी अखलाकियात का तो मेरा ख्याल है उसको तो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। सही। लेकिन वो छाछ तो बोले, इधर तो चलनी भी बोल रही है। एवन फील्ड में बैठ के क्या बात कर रहा है आदमी? कल्चर है ये। आप चोर हो तो ये आप भी तो चोर हो, शायद दोनों ही सच्चे होते हैं। मुझे तो कभी कभी ये यूं लगने लगा है कि सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, उनमें से हर आदमी सच्चा है, हर आदमी सच्चा है। लेकिन ये नवाज शरीफ को नहीं जश्ती है खुदा का खौफ करो हुदैबिये। जी, आप आगे चलो। इकोनॉमी के हवाले से सब बात कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च के ऐलान से डॉलर ऊपर जाने लगा है, सोने की कीमत भी बढ़ गई और मार्केट में शदीद मंदी देखने में आ रही है। भैया, वो डार साहब के ये सारे जो दावे शावे थे, मैं तो खैर डे वन से यही बात कर रहा हूं कि ये बुनियादी तौर पे जुगाड़िए हैं। जुगाड़ अब लगना नहीं, एक ऐलान की मार निकले सारे दावे, और ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, इसी तरह चलेगा। हसन साहब, आगे चलते हैं। मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR के साथ आना पड़ा। बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और कहा कि गद्दार इसलिए कहा जा रहा है कि गैर कानूनी काम करने से इनकार किया, बगैर शवाहिद के इल्जामात की मजम्मत करनी चाहिए। मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे लिए तो बहुत पेनफुल, बहुत ही तकलीफ दे था ये तजर्बा। अगर एक सीनियर बंदा, जनरल लेवल का बंदा, अगर ये कह रहा हो कि हम गद्दार नहीं हैं, तो मेरे पल्ले क्या रह गया, या फॉर दैट मैटर आपके पल्ले क्या रह गया? कहां तक ले आए आप मामलात को? कौन कह रहा है? और मैंने सुनी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि भी हमसे गलती हो सकती है, कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन हम गद्दार नहीं हो सकते, साजिश नहीं कर सकते। ये नौबत क्यों आई है, कैसे आई है, और क्या ये शर्मनाक नहीं है? एक पाकिस्तानी के तौर पे मेरे 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 पल्ले क्या रह गया है? कौन कह रहा है ये बात? किस को नहीं डूब मरना चाहिए इस बात पे? अच्छा, काफी गैर मामूली बात नहीं है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि DGISPR के साथ DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।
آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں، میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے، دیکھو بات سنو، میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے کہ افواج کی تاریخ میں، ماڈرن ہسٹری میں، میرا نہیں خیال تو کہاں صورتحال پہنچی ہوئی ہے؟ ویسے عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جواب دے کر ملک اور فوج کا نقصان نہیں چاہتا. ایک سیاسی سا بیان ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا جواب؟ اس پہ میں کل سے نا بنیادی طور پہ نا میرا دماغ شل ہے. میں نے یہ سننے کے بعد نہیں، یہ پریس کانفرنس، اور خاص طور پہ یہ چند ایک جملے جو جنرل بابر ہیں جی، انہوں نے کہا انہوں نے بولے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں جنہیں 20 سالوں سے اپنے خون سے مطلب کون کہہ رہا ہے کہ ہم سازش نہیں کر سکتے، ہم غدار نہیں ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نوبت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ خالہ جی کا بڑا ہے مذاق. اس ملک کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے، کون ذمہ دار ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا. مجھے اس بات کا، میں حیرت انگیز یہ بات ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ خاندان کا کوئی سربراہ بزرگ وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو اور کہے کہ میں تمہارے خلاف کچھ سازش نہیں کر سکتا، میں غدار ہوں. یہ ہو سکتا نہیں. لیکن آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو اس وقت ملک میں جو منظر چل رہا ہے، جو فلم نوٹنکی چل رہی ہے، جو یہ ہارر مووی چل رہی ہے اس ملک میں، اس میں کیا مطلب، کیا لگتا ہے ہم اور آپ کہاں رہ رہے ہیں، کن حالات میں رہ رہے ہیں؟ مجھے یہاں عباس اطہر صاحب کی مرحوم کی وہ نظم یاد آتی ہے کہ ماں، اے ماں، تو نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا. اس حد تک اگر جانا پڑے سینئر ترین جنرلز کو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے صاحب. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں جنہیں 20 سالوں سے اپنے خون سے دھو رہے ہیں. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سازشی نہیں ہیں. انکوائری کمیشن رپورٹ کا انتظار کریں. نہیں، دیکھو، یہ غلطیاں تو اداروں سے بھی ہوتی ہیں، انسانوں سے بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا انسان خطا کا پتلا ہے بہت زیادہ. ہٹلر کو میں تو اس طرح نہیں دیکھتا جیسے دنیا دیکھتی ہے، سچی بات ہے. بیکاز ہم جیسے لاتعداد ملکوں کی آزادی کے پیچھے وہ ٹارگٹ نہیں تھا ہٹلر کا، لیکن وہ اتنا بلیڈ کر دیا تھا انگلینڈ کو اس نے کہ پھر وہ کنٹرول رکھ نہیں سکے اپنی کالونیز پہ. بہرحال اس نے ضرورت سے زیادہ پھیلاؤ، بھیانک غلطی. ہی واز اے جینیس، کوئی شک نہیں ہے. نیپولین اگین واز اے ملٹری جینیس. وہ ایک بلنڈر تھی وہ رشیا والی، جنرل ویدر لے کے بیٹھ گیا اس کو. تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس حد تک معاملات کو لے جانا، اور یہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں اس کو. ایک ادارہ یار اس ملک میں، ایک جس میں کوئی ڈسپلن ہے، جس کا کوئی، کہاں سے ایک بندہ سفر شروع ایک بچہ کرتا ہے ایف اے ایف ایس سی کے بعد، بی اے بی ایس سی کے بعد وہ جاتے ہیں ادھر پاکستان ملٹری اکیڈمی. میں تو کاکول میں نے لیکچر وغیرہ بھی دیا ہوا ہے. میں خود اپیئر ہوا تھا، مجھے کچھ دیر کے لیے ڈیفر کیا گیا تھا، اس کے بعد میں پھر ایم اے اکنامکس میں گھس گیا. تو پوری زندگی گزارنے کے بعد، اور کیا ہے وہ تلوار کی دھار پہ سفر کرتے ہیں نا. میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں وہ. کور کمانڈر منگلا تھے میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کے، بہت ہی عزیز، میرے بچپن کے ایک دوست کے چھوٹے بھائی ہیں، جنرل عمر. تو جب وہ کور کمانڈر منگلا تھے تو ہم ادھر بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ فلاں جگہ پہ، میں وہاں بھی مارا جا سکتا تھا، وہاں بھی مارا جا سکتا تھا، پتہ نہیں صومالیہ کو چند ملکوں کے نام لیے. تو آج آپ اپنے بھائی کو، وہ بھی ساتھ تھے، کہ سلو بھائی اور حسن بھائی، آپ پھر میرا ذکر ہی کر رہے ہوتے نا. تو ہماری تو زندگی ایسے ہی ہوتی. سو یہ ان لوگوں کے بارے میں
اس ادارے کے بارے میں بات کرتے ہوئے 1 کروڑ ایک بار سوچنا چاہیے. ادروائز کیا ہے یہاں حامل رکا ہدا کو وزیر اعظم لگا دو, معین قریشی ہو گیا. یہاں اٹھا کے 18ویں گریڈ کے بندے کو 22ویں 21ویں 20ویں گریڈ دے کے تو پھر وہ لائلٹی کی وجہ سے بوڑھے ہو چکے لوگوں کو نائب تحصیلدار وغیرہ نے بھرتی کرایا. ایک سابق آئی جی, میں 20 بار کہہ چکا ہوں, کو پڑھ کے ہی دیکھ لے رپورٹ, عباس خان ان کا نام تھا. یہ نواز شریف وغیرہ یہ کیا کرتے رہے یہاں. پولیس کے لیے جو وانٹڈ لوگ تھے وہ پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں. ایک ادارہ رہ گیا ہے یار, کوئی خوف خدا کرو, اپنا پڑوس دیکھو, اس پڑوس کے ساتھ اپنی تاریخ دیکھو, اس تاریخ کے پھر نتائج دیکھو. کہاں کھڑا کر دیا لا کے ملک کو. لیکن مجھے سب سے زیادہ جو چیز کل سے پریشان کر رہی ہے کہ جی آپ نے نہیں کرنی مداخلت, بس ٹھیک ہے, پھر ریچھ کتے کی لڑائی ہے, عوام کا ستیہ ناش مزید اگر ہونا ہے تو ہوتا رہے. اب کوئی دلچسپی نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. حسن صاحب, صحافت کی دنیا کے ایک بڑے نام ارشد شریف کو کنیا میں قتل کر دیا گیا ہے. پوری قوم سوگوار ہے. عمران خان سمیت کئی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. دیکھو یہ بہت تکلیف دہ اور افسوسناک, اب یہاں خیر کی خبر ہے ہی کوئی نہیں. لیکن بہرحال ایک بات ہے, اس بات کو لٹکائیں مت, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. مستند تحقیقاتی رپورٹ آنے سے پہلے ہم سب کو بیان بازیوں سے گریز کرنا چاہیے. یہ مرحوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور لواحقین کی دل آزاری کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو سکینڈلائز کرنا, اس پہ تبصرے جاری کرنا, یہ پردہ فروشی کے مترادف ہے. بس جب تک وہ واضح بات نہیں آ جاتی, یعنی کہ جب تک تحقیقاتی رپورٹ نہیں آ جاتی کچھ بھی کہنے سے گریز کریں. صاحب, معروف قانون دان اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ مجھے ارشد شریف کا موبائل اور لیپ ٹاپ دیں, کچھ ایکسپرٹ دیں, میں ان کا کیس 10-12 دن میں حل کر دیتا ہوں. یہ بہت جینرس قسم کی آفر ہے. اعتزاز احسن کے لیول کا قانون دان, انٹلیکچول اور غیر متنازع آدمی اس طرح کی آفر کرے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آدمی بریلینٹ, دوسرے ان کی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ بھی تقریباً غیر متنازع ہوں گی. بھاری اکثریت کے لیے قابل قبول ہوگا جو کچھ وہ کہیں گے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی اگر کوئی ریزرویشنز ہیں بھی تو ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی یہ جو آفر ہیں اس کو فراخ دلی سے قبول کریں. حسن, مریم نواز نے ارشد شریف کے حوالے سے کنٹروورشل ٹویٹ کی جس کو انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا اور کہا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں, ماضی سے سبق سیکھنا تھا, لیکن پھر بھی ہٹا دیے. دیکھو ہم لوگوں کے اندر معافی کا فقدان ہے بہت زیادہ. مریم نے اگر غلطی کی تو لوگوں کے احساس دلاتے ہی شی امیڈیٹلی, اگر if she deleted that اور وہ اس پہ معذرت کر رہی ہے تو معذرت خوش دلی سے قبول کرنی چاہیے اور اس بات کو اپریشیٹ. ہم دیکھو اب وقت اب بھی نہیں آیا کہ ہم لوگ کم از کم آئی ایم سوری کہنا ہی سیکھ لیں, اور تو ہمیں 75 سال میں سڑک عبور کرنی نہیں آئی. تو اگر حماقت ہو جاتی ہے, سلپ آف ٹنگ, کوئی غصے میں یا فلانے میں کوئی بات لیکن حسن صاحب نوبت ہی کیوں آئی, وہ موقع نہیں تھا کہ اس طرح کی بات دینے کی بجائے. بہت سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں لوگوں کے. نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. میں ذاتی طور پہ اپنی اپنی تربیت کا ہوتا ہے, اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے. وہ ایک بندہ اگر معذرت کر لیتا ہے, ان کے بھی تو والدہ کے معاملے میں وہ ظاہر ہے ایک ایموشنل قسم کا معاملہ تھا, وہ تھوڑی زبان درازی کر گئی ہیں. اس کے بعد اگر انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے تو بس اچھی بات ہے, جانے دو یار. دیکھو بات سنو, چودھری شجاعت کا ایک جملہ وہ بہت اس میں دانش ہے, مٹی پاؤ, آگے چلو, آگے چلو.
ہم بھوت پھیریاں کھاتے پھر رہے ہیں جیسے کھوتی بوڑ تھلے، کوئی چکر چکر لگا کے پھر کھوتی بوڑ تھلے آ جاتی ہے. کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ 75 سال کے بعد ہماری اچیومنٹ کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ بنیادی ترین مسائل، یہ خطے کوئی میرا خیال ہے بد دعا ہے کسی کو. وہ ہندوستان والے وہ ان کی اپنی دنیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ ڈنڈا چلایا ہے چائنا نے، وہ پورے کا پورا ایک ملک جتنا خطہ ان سے لے گیا ہے وہاں بولے نہیں ہیں. کشمیریوں کی جان پہ اچھا تگڑے پہ بس نہیں چلتا، ماڑے کی جان نہیں چھوڑنی. پتہ نہیں ان کو کب ہوش آئے گی کہ ان کے بچے، ان کی تعلیم، ان کے لوگوں کی کو صحت کا، کو تعلیم کا، ان کی کو تربیت کا، ان کی پریورٹیز پہ نہیں ہے. یہ نسلوں کی غلامی نے ان کے اندر سے وہ بات ختم کر دی ہے. وہ میں نے جو کہا تھا نا پہلے کہ he who does not know how to serve cannot know how to command. جس سے خدمت کرنی نہیں آتی اسے لیڈ کرنا نہیں آتا، اسے کمانڈ کرنا نہیں آتا. اور وہ جو پالیٹکس کیا ہے، کمیڈینز کو مصروف رکھتی. تو یہ ہم جیسے ملکوں کے بارے میں گورے نے ہمیں اپ گریڈ کر دیا. پہلے کہتے تھے یہ انڈر ڈیولپڈ، غیر ترقی یافتہ ٹائپ دنیا. اب وہ ڈیولپنگ کنٹریز کہہ کہ انہوں نے زبانی جمع خرچ کیا ہے. ڈیزرو تو نہیں کرتے ہم. پریورٹیز میں کسی کے شامل ہے کہ اس ملک کا عام آدمی تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جائے. وہ چاند نہیں مانگ رہا، وہ بنیادی ترین ضروریات زندگی 75 سالوں میں آپ نہیں دے سکے، وہ بھی نہیں دے سکے. میں نے متھرا، ان کا ایک مقدس مقام ہے، میں نے جتنی غربت وہاں دیکھی ہے خدا کی پناہ. میں جب بھی ہندوستان کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ایک دو چیزیں یاد آتی ہیں، جن میں سے ایک متھرا کا ریلوے اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ولی عہد اور سعودی عرب کے وزیر اعظم محمد بن سلمان نے مسجد نبوی میں گرفتار پاکستانیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. یار یہ اس میں اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. ہمارا کلچر نہیں ہے یہ. بنیادی طور پہ تو یہ وہی لوگ ہیں نا. اگر شہباز شریف ایک عام بندے جو روٹین کا پولیٹیشین ہوتا ہے اس طرح سوچے تو کہتا ٹھیک ہے پڑے رہے اندر. یہ ہمارے خلاف ہذیان بول رہے تھے، ریکویسٹ کی، اور پھر ظاہر ہے ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کو دعا گو ہونا چاہیے ایم بی ایس کے لیے. انہوں نے یہ درخواست قبول کر لی اور پاکستانیوں کو رہا کر دیا. اٹس اے ویری نائس جیسچر. ہم وطن تو ہیں نا یار، تو بہت خوبصورت بات. ٹھیک ہے، بہت اچھا جیسچر پرائم منسٹر کا. ہاں حضرت مسلم نون کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ججز کی تعیناتی پر پارٹی پالیسی سے اختلاف کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے. دیکھیں مجھے جو میں نا انصاف کو جانتا ہوں نہ مجھے اس کے کوئی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے. خبر میں نے بھی کہیں پڑھی تھی. اگر تو اصولوں کی بنیاد پہ استعفیٰ دیا گیا ہے تو یہ بہت اچھی اور قابل احترام بات ہے. لیکن اگر کوئی بندر بانٹ ہے یا کوئی چیمبر پالیٹکس ہے تو پھر چھوڑیں. میں اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں، اس لیے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا. حسن صاحب، یہ بھی کافی سننے میں آ رہا ہے کہ فیصل واوڈہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ تحریک انصاف پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ یہ قبضہ گروپ کی جو اصطلاح ہے یہ نواز شریف وغیرہ کے ساتھ آئی تھی. اس سے پہلے میں نے کبھی یہ لفظ نہیں سنا تھا. لفافہ جرنلزم ہو گیا، یہ اس طرح کی اصطلاحیں ان لوگوں کی پیداوار ہیں. قبضہ گروپوں نے پورے ملک کی نفسیات بدل دی ہے. سیاستدان بھی اگر کچھ پاگل یہ سوچ رہے ہوں گے، کچھ احمق یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی پہ قبضہ کر لیں تو دے آر ایٹ لبرٹی ٹو تھنک دا وے دے وانٹ. لیکن ان کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اس ملک میں جہاں قبضہ نہیں ہو سکتا. آپ کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر لو، کسی یتیم کے مال پہ قبضہ کر لو، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. پولیٹیکل پارٹی کا ہے یہ. دس از ویری انٹرسٹنگ. یہ خاندان کی دکان ہوتی ہے. دیر از نو پی ٹی آئی مائنس عمران خان. یہ یاد رکھنا. یہ امی کو ٹھیلے ٹھولے سے کو کھانچے خونچے لگا لیں گے جیسے ہر بندہ مسلم لیگ لے کے بھاگا ہوا ہے.
اوریجنل مسلم لیگ کا نام و نشان مٹ گیا, ان لوگوں کا وجود نہیں ہے, وہ ختم ہو گئے. ان کے کردار اور طرح کے تھے, ان کی سٹرگل اور طرح کی تھی, ان کی پریورٹیز اور طرح کی تھیں. اس کے بعد جو لوچ لفنگ آتا ہے وہ اپنی ایک نئی قسم کی مسلم لیگ, تو مسلم لیگ تو کسی کی بھی نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی, یہ بالکل کو اپنے کچھ چھابڑیاں چھوبڑیاں لگا لیں گے, ممکن ہے کچھ لوگ اتنا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن پی ٹی آئی ٹیک اوور کرنا, ان میں سے ایک بندہ بھی کیرزمیٹک نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس تجربہ ہے, کچھ لوگ اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سیانے ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن کیرزمیٹک نہیں ہے. ایک بندے میں بھی وہ کرزما نہیں ہے پوری پی ٹی آئی میں جو سوچ بھی سکے. لیکن ایمبیشس ہوتے ہیں, ایسا ایسا بجو ایسے ایسے خواب اٹھائے پھرتا ہے کہ ہنسی آتی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ زیادہ سے زیادہ وزیروں کے لیول کا مٹیریل ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا اس کا آگے ہے کوئی نہیں, ہے تو یہاں نہیں ہے جی. تو اس لیے یہ تو خاندانی قسم کا کاروبار ہے. ہمارے ہاں دکان ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹی تو ہوتی نہیں. اگر لا ولد ہو بندہ, دکان تتر بتر ہو جائے گی, ختم. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے نزدیک عمران خان کی قیادت کے بغیر دیر از نو پی ٹی آئی. اگر باپ کے بعد کوئی بیٹا بوٹا یا کوئی بیٹی اگر کوئی سنبھالنے والی ہے اس جوگی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ختم. سب بھارتی نیاد رشی سونک برطانیہ کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور ان کے دادا کا تعلق گجرانوالہ سے تھا. اچھا مجھے ساری بات میں براک اوباما کے بارے میں بھی پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن اس زمانے میں بہت چھپا تھا کہ ان کی والدہ بھی گجرانوالہ میں رہی ہیں, یہاں ان کو پتہ نہیں کچھ جاب کرتی تھیں یا کیا کرتی تھیں, یا کسی کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں. تو اچھی بات ہے. فرق ہے, دیکھو امریکہ میں کالا ایک اور تھی, کونڈی کہتے تھے اس کو, کونڈالیزا رائس, وہ دیکھو کہاں پہنچی. براک اوباما کہاں. اچھا اس طرح یہاں جو مثال آپ دے رہے ہو, یہ رشی صاحب جو ہیں گجرانوالے کے, تو یہ تو جمہوریت کا جلوہ ہے. ہمارے یہاں تو سوائے نحوست کے ہے کچھ نہیں. لیکن مجھے بات یہ اس اعتبار سے فیسنیٹ کی کہ ہمارے گجرانوالہ کی چند شخصیات بڑی عالی شان ہیں. ان میں سے ایک مہاراجہ رنجیت سنگھ, پنجابی ہونے کے حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں تو واہ کیا بات ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تعلق میں نے تو گھر بھی دیکھا ہوا ہے گجرانوالہ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری شاعرہ اجاکھاں وارث شاہ نوں کتے قبراں وچوں بول, امرتا پریتم. پھر اب یہ جو صاحب آئے ہیں, تو یہ ایک اور معتبر اور بڑا نام, اللہ کرے یہ ڈیلیور کریں. مجھے اس بات کا مجھے بہت خوشی ہوگی, اور مجھے اس بات پہ اب بھی خوشی ہے. میرا خیال ہے پارٹیشن سے پہلے ان کا ہندوستان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں, سوائے ان کا کہ دھرم ایک ہے. ادروائز تو میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال پہلے پاکستان, قیام پاکستان سے پہلے وہ گجرانوالہ سے مائگریٹ کر گئے تھے افریقہ وغیرہ کے کسی ملک میں. تو اللہ کرے وہ ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے. اور یہی اصل حسن ہے. اگر واقعی جمہوریت ہو تو کالے گورے کسمیلے نیلے پیلے ہر طرح کا بندہ اگر ٹیلنٹ ہے تو آگے آ سکتا ہے. صحیح. لیکن ان کے تو سنا ہے اثاثے یا ان کی جو برتھ ہے ان ٹرمز آف منی, وہ تو بادشاہ جو ان کا ہے چارلز جو ہیں ان سے بھی زیادہ ہے. اچھا صاحب, ایک خبر کے مطابق بھارت نے پاکستان پر نظر رکھنے کے لیے 750 ڈرونز خرید لیے ہیں. اچھا وہ ٹھیک ہے, اپنی غربت, جہالت, وہ ریپ کیپٹل کہتے ہیں اس کو, پتہ نہیں دلی کو, ان چیزوں پہ اپنے ان معاملات پہ نظر رکھنے کے لیے بھی کوئی 10-20-100-500 ڈرونز اگر وہ خرید لیں تو اچھی بات ہے. ہم پہ نظر رکھیں, کو اپنے بھی معاملات دیکھ لیں, ان پہ بھی نظر رکھیں. حضرت صاحب, بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مارکنڈے کاٹجو کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ خامیوں سے بھرا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی جن چند شخصیات کی میں بہت عزت کرتا ہوں, ان میں صف اول میں ہیں مارکنڈے کاٹجو. میرا خیال ہے کہ 20
साल के लगभग उनका अदलिया से वाबस्ता रहे, सुप्रीम कोर्ट के गालिबन जज थे, बहुत दलेर, बहुत ज़हीन और काबिल एहतराम शख्स हैं। यानी हिंदुस्तान में बैठ के कहना कि गाय माता वाता ये तुम लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, ये भी कुत्ते की तरह के जानवर हैं बस। अच्छा, और कहना कि मैंने तो अभी परसों कबाब खाए हैं, कोई इस तरह की बातें उन्होंने। और एक बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि मरकंडे काटचू जो हैं, इनके दादा वो मिशन हाई स्कूल रंग महल के पढ़े हुए हैं, उसके बाद वो पढ़े FC कॉलेज में, और उनके एक आर्टिकल में मेरा भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत से शफकत से उसमें जिक्र किया हुआ है। तो उसमें वो लिखते हैं कि मैं इसलिए लाहौर जाना चाह रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में लाहौर, अनारकली, जहाँ मेरे दादा, और वो नेहरू की कैबिनेट में इनके दादा जो थे वो वज़ीर भी रहे। तो उन जैसा बंदा अगर ये बात कर रहा है तो जज इज़ अ जज, अगर वो दयानतदार है, ऑनेस्ट है, काबिल है, तो वो भले किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, उसकी बात को वज़न देना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात की है तो जाहिर है वो इमरान खान के साथ तो नहीं क्रिकेट तो नहीं खेलते रहे ना, वो तो शायद कभी मिले भी ना हों, तो इस पर गौर करना चाहिए। जी ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज़।